बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची उम्मे फ़ज़ल बड़ी घबराई हुई परेशान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। बोलने को तबीयत नहीं चाह रही, जान पर जिब्र करके उन्होंने कहा, मैंने एक ख्वाब देखा, बड़ा भयानक ख्वाब है। मैंने देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटा जा रहा है और वो काटा हुआ टुकड़ा मेरी गोद में रखा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, उम्मे फ़ज़ल मत घबराओ, ये ख्वाब कोई ख़तरनाक नहीं है। अरे इसकी ताबीर ये है कि मेरी बेटी फ़ातिमा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में खेलेगा। कुछ ही दिन के बाद इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए और वाकई वो उम्मे फ़ज़ल की गोद में खेले। यही उम्मे फ़ज़ल इस रवायत को बयान करती है जो हमारे यहाँ सही कुतुब में मौजूद है कि हज़रत इमाम हुसैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्क का सैलाब जारी है, ज़ोर व कतार आंसू निकल रहे हैं। पूछा गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत तो है? नवासे का पैदा होना, आपकी गोद में जलवा गिर होना, ये तो खुशी का मौका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बात तो ये है कि अभी अभी जिब्राइल अमीन आए और उन्होंने मुझे इतला दी कि आपके नवासे को आपकी ये उम्मत शहीद कर देगी। और एक रवायत ये है कि हज़रत इमाम हुसैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर कतार रो रहे हैं। उम्मे सलमा आए, कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला है? ये तो खुशी का मौका है। फरमाया, अभी अभी जिब्राइल अमीन आए और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे को करबला में शहीद कर दिया जाएगा और जिब्राइल आमीन ने मुझे इस जगह की मिट्टी भी ला कर दी। हज़रत उम्मे सलमा ने उस मिट्टी को महफूज रखा और शहादत की बात वाक़यात में है कि जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुई, ये मिट्टी उस दिन सुर्ख हो गई थी। हज़रत इमाम हुसैन के शहीद होने की वाक़यात इतने मशहूर थे कि सारे सहाबा कराम को मालूम था कि इमाम हुसैन शहीद होने वाले हैं। हज़रत अली को भी मालूम था कि इमाम हुसैन शहीद होने वाले हैं। उनकी वालिदा माजिदा को भी मालूम था कि इमाम हुसैन शहीद होने वाले हैं। तहज्जुब की बात तो ये है कि इस उन्वान की तमाम किताबें आप पढ़ लें, सब में है कि ये शहीद होंगे, ऐसा तड़पेंगे, ये होगा वो होगा, ज़मीन कौन सी होगी, कौन लोग ऐसा करेंगे, तमाम बातें आपको किताबों में मिलेंगी। लेकिन कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हो कि अल्लाह इस हादसे से उनको बचा ले। नहीं, कभी ये दुआ नहीं की, बल्कि दुआ किया कि सीने पर हाथ मार कर कहते हैं, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र और इस्तिकामत और अजर अता फरमा, क्योंकि इमाम हुसैन को जो मकामात मिलने वाले थे वो इसी रास्ते से मिलने वाले थे। अब आए उनकी शहादत का सबब क्या बना, इस वीडियो में इसका मुख्तसर जायज़ा लें। सन 60 हिजरी दमश्क में हज़रत अमीर माविया का विसाल होता है। आपके विसाल के बाद यजीद तख्ते हुकूमत पर बैठा। उसने बैठने के बाद अपने लोगों को इधर उधर भेजा और मदीना मुनव्वरा में ये खबर भेजी कि अहले मदीना से यजीद की हक में बैत ली जाए। हज़रत इमाम हुसैन को मालूम था कि ये वाक़या होने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अंज़ला, ख़ुद इमाम हुसैन और तमाम अकाबर सहाबा कराम ने इस फितने से बचने के लिए मदीना मुनव्वरा छोड़ दिया। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी तमाम अहले खाना को जमा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पुर अनवार पर हाज़िरी दी और रुख़सत की इजाज़त चाहिए और ये सोचकर अब मैं बक़िया ज़िंदगी मक्का में गुजार दूँगा। आपने हाज़िरी के बाद मदीना छोड़ दिया और मक्का तशरीफ़ ले आए। अब यहाँ यजीद की बैत का सिलसिला शुरू होने लगा। ये फितना मदीना मुनव्वरा में पहुँचा, ये फितना इराक़ और दमश्क में पहुँचा। गर्ज़ ये कि बड़ा जिब्र करके लोगों से बैत ली जा रही थी। जब उसका जुल्म सितम इराक़ वालों ने देखा तो इराकियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख़ुतूत लिखना शुरू कर दी और ये कहा कि यजीद में ये कोताहियाँ और ये ख़राबियाँ हैं, आप इराक़ यानी कोफा तशरीफ़ ले आए। हम सब आपकी बैत करके यजीद से निजात चाहते हैं। जब पे दर पे ख़ुतूत आए तो इमाम हुसैन ने अपनी तौर पर हिकमत अमली अपनाई कि पहले ख़ुद ना जाया जाए, बल्कि अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया जाए और वो वहाँ जाकर मामलात देखी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की पहुँचने के बाद इराकी लोग और करबला के लोग
جوک در جوک ان کی خدمت میں آئے، اور پہلے دن ان کی آت پر بیعت کرنے والوں کی تعداد 40,000 تھی۔ 40,000 جب بیعت کر چکے تو امام بن مسلم عقیل نے دیکھا کہ اب آلات سازگار ہیں، اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیا اور قاصد بھیج دیا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ ان کی تشریف لانے کی ابھی تیاری ہو رہی تھی کہ یہاں امام مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے پر جناب گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اسی نے عراق آ کر سارا فساد برپا کیا۔ حضرت امام بن مسلم عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ ابھی تک یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچی تو یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ بچے نہیں تھے بلکہ وہ تنہا قتل کی گئی۔ ادھر حضرت امام حسین جب عراق کے لیے چلے، ابھی عراق نہیں پہنچے کہ راستے میں آنے جانے والوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عراق۔ کہا وہاں تو حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، وہاں کا تو گورنر تبدیل ہو گیا، آپ وہاں کیسے جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، طے یہ ہوا کہ سفر جاری رکھا جائے۔ حضرت امام حسین نے اعلان فرما دیا کہ ہم تو جا رہے ہیں، جو حضرات ہماری محبت میں آئے ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ یہاں سے لوٹ جائے۔ بہت سارے لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق 82 یا 72 نفوس حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ ابھی آپ نے عراق کی زمین پر قدم ہی رکھا تھا کہ ایک لشکر آپ کی تلاش کرتا ہوا آ گیا، اور ار کی ماہیت میں انہوں نے چاروں طرف امام حسین کو گھیر لیا۔ دونوں میں مذاکرات ہوئی تو ار نے کہا کہ میں ملازم آدمی ہوں، میں نے اگر آپ کو چھوڑ دیا تو میرے ساتھ بہت برا اثر ہوگا، آپ یہ کرے کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، اور رات میں ہم کسی جگہ بسیرا کریں گے، اپنی فوج کو میں سنبھال لوں گا، اور آپ مناسب وقت پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جنگل سے نکل کر چلے جائیں۔ میں صبح کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے کی بہانے بھیجوں گا اور بہانہ کر دوں گا کہ وہ تو رات کو ہی کہیں فرار ہو گئے۔ یہ ال تو بڑا زبردست نکلا اس نے، لیکن جو بات مقدر میں تھی اسی کو ہونا تھا۔ حضرت امام حسین اور ان کی رفقا فوج سے نظر بچا کر نکل تو گئے، لیکن عراق جانے کی بجائے کربلا کی میدان کی طرف چلنے لگے، اور وہاں پر قریب ترین جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنا تھا کہ پوری فوج نے گھیر لیا، اور آپ نے اپنا خیمہ اور اپنے رفقا کو نہر فرات کی کنارے رکھا۔ مذاکرات اور معاملات چلتے رہے، لیکن جنگ کی سوا کوئی حل نہ نکلا۔ اب حضرت امام کی خیمے نہر فرات سے لے کر کربلا کے بیچ میں ڈال دی گئی۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے جو اس بات کی غماز ہے کہ آپ کہاں کہاں موجود رہے۔ ایک روایت کے مطابق 18,000 فوج اور ایک روایت کے مطابق 22,000 کا لشکر آ گیا، جو اما وقت تیار رہتا تھا کہ کسی وقت جنگ شروع ہو جائے۔ حضرت امام حسین بہت ٹالتے رہے، یہ بھی تجویز دی کہ میں یزید سے مل کر اپنے معاملات خود طے کر لوں گا، لیکن اس کی بھی اجازت نہ دی گئی۔ اس لشکر میں بڑے ظالم لوگ شامل تھے جو جنگ کے سوا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ حضرت امام حسین اہتمام حجت کے لیے فوج کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا، تم یہ تلوار پہچانتے ہو؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہے جو کئی جنگوں میں کام آئے، اور اس کا نام ذوالفقار ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جو امامہ پہنا ہوا تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ کہا دیکھو اس امامہ کو، پہچانو کس کا ہے؟ سارے اپنے فضائل و مناقب بیان کیے، اور کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ جب بھی کوئی ناحق قتل ہوا اس کے بدلے کتنے مارے گئے؟ سب لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر کہا کہ میں خود نہیں آیا خطوط نکال کر پڑھ کر سنائے۔ لوگوں نے شرمندگی سے سر تو جھکا لی، مگر سب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح جنگ شروع ہو، اور جو انہیں آرڈر ملا ہے اس کے مطابق امام حسین سے نمٹا جائے۔ غرض یہ کہ تمام معاملات کے بعد 10ویں محرم جمعہ کا دن آ گیا۔ ظہر کے وقت سے پہلے لڑائی شروع ہو گئی۔ عرب کے دستور کے مطابق ایک آدمی تمام رفقا شہید ہوتے رہے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد امام حسین کی عزیز و اقارب کی ابھی باری نہیں آئی، اتنے میں آپ نے ایک آواز دی، کوئی اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے والا؟ حضرت آئے اور اپنی جان قربان کر دی۔ طویل واقعات ہیں۔ اب بانجے، بتیجے اور صاحبزادوں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، ان سب نے یک کے بعد دیگر جان دے دی۔ آخر میں امام حسین کا کنبہ بچ گیا۔ امام زین العابدین بیمار تھے۔ امام حسین نے ان کو اجازت نہ دی
کہ وہ بیمار ہیں۔ حضرت علی اکبر جن کی عمر 18 برس تھی میدان میں آئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ انہیں بھی حضرت امام حسین شہادت کی بعد اٹھا کر لائے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اصغر جو دودھ پیتے بچے تھے اسے لے کر قوم کے سامنے گئے کہ یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کم از کم اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو کہ یہ پانی پینے سے جنگ کی لائق نہیں ہوگا۔ بجائے اس کے کہ یزیدی لشکر پانی دیتا، کسی نے تیر ایسے کھینچ کر مارا کہ وہ حضرت علی اصغر کے علق کو چیرتا ہوا امام حسین کی بغل کو چھید کرتا ہوا نکل گیا۔ سو انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ آخر میں حضرت امام حسین پھر ان کے پاس آئے، پھر اہتمام حجت کی، مگر وہاں سبھی نے منع کر دیا کہ نہیں، اس وقت صرف جنگ کی بات کیجیے، میدان گرم ہے، اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ امام حسین خیمے میں تشریف لائے۔ تمام سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کربلا گئے۔ کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو اکیلے تھے اور ادھر ہزاروں کا لشکر۔ لوگوں نے سوچا کہ اگر یہ اس وقت زندہ بچ کر نکل گئے تو ہمارے منہ پر کالک مل جائے گی، اس لیے انہوں نے چاروں طرف تیروں کی بارش کر دی۔ ایک موقع پر حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے۔ پانی پینا چاہتے تھے کہ کسی نے بہانہ کر کے پوچھا کہ تم یہاں پانی پی رہے ہو، وہاں تمہاری خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ وہ پانی چولوں میں سے چھوڑ کر خیمے کی جانب مائل ہوئی۔ دیکھا تو ان کا فریب تھا۔ پھر آخری بار ملاقات کرنے کے بعد میدان جنگ گئے تو بس اللہ اکبر، جو میدان گرم تھا، ایسا لگا جیسے ایک شیر کا حملہ ہے۔ گاجر مولیوں کی طرح لوگوں کو کاٹا جا رہے ہیں۔ شیمر چیخ اٹھا کہ اب ایک جان رہ گئی ہے، کسی طریقے سے بچ کر نہ جانے پائے۔ ایسی تیروں اور نیزوں کی برسات ہوئی کہ امام حسین زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے۔ کوئی شخص ان کی گردن ذبح کرنا چاہتا تھا، انہیں نیز مارنا چاہتا تھا کہ امام حسین نے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ کہ میں نماز ادا کر لوں۔ نماز ادا کرنے کے بعد تم جو جی چاہے کرنا۔ عین جمعہ کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین نے نماز کی نیت کی۔ جیسے ہی سر سجدے میں رکھا، لوگوں سے صبر نہ ہوا۔ ایک روایت کے مطابق خولی بن یزید، ایک روایت کے مطابق شیمر لہین نے آپ کی گردن اقدس پر ایسی تلوار ماری کہ سر بدن اقدس سے جدا ہو گیا۔ 52 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں محرم کی 10 تاریخ 21 ہجری کو حضرت امام حسین نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کا جام شہادت نوش کرنا تھا کہ یزیدیوں نے بظاہر اس جنگ کو جیت لیا۔ جنگ جیتنے کے بعد اور شہید جو تھے ان کی بھی سر قلم کی گئی، بدن سے جدا کی گئی، ہاتھوں کو کاٹ کر نیزوں پر رکھا گیا، اور اس طریقے سے جلوس نکل کر عبید اللہ ابن زیاد کی دربار میں پہنچا۔ بعض احمق لوگ جو اہل سنت کے ماننے والے نہیں، ان کا ایک مخصوص مذہب ہے، ناصبی، یہ ایک فرقہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ امام حسین کا سر کاٹا گیا۔ ایک احمق تھا جو جگہ جگہ تقریر کرتا پھرتا تھا، آج کل اس شیطان سے ہمیں نجات مل گئی۔ وہ کہتا تھا کہ لوگوں نے زبردستی داستانیں گڑھ لی، امام حسین کا سر تو بدن سے جدا نہیں ہوا۔ ارے یہ تو عراق جا رہے تھے یزید سے بیعت کرنے، اور راستے میں ڈاکو آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس سلسلے میں حدیث ملاحظہ فرمائے۔ امام بخاری نے حضرت امام حسین کی فضائل پر ایک بات باندھا جس کی راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا عبید اللہ ابن زیاد کی دربار میں حضرت امام حسین کا سر آنے والا ہے۔ وہ پہلے ہی دربار میں پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تشت میں حضرت امام حسین کا سر رکھا گیا، ایک طرف کھڑے حضرت زید بن ارقم دیکھ رہے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کی ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ حضرت امام حسین کی آنکھوں پر چھڑی مارتا اور کہتا کہ یہ حسین کی آنکھ ہے، ان کی اونٹ پر چھڑی مار کر کہتا کہ یہ حسین کا اونٹ ہے، کبھی ان کی دندان اقدس پر چھڑی مار کر کہتا کہ یہ حسین کی دانت ہے۔ حضرت زید طویل عمر کے آدمی تھے، یہ منظر نہ دیکھ سکے اور غصے کے مارے کپ کپانے لگے، مگر ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے گرجا انداز آواز سے کہا، عبید اللہ ابن زیاد، اپنی چھڑی کو یہاں سے ہٹا، قسم خدا کی مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ تو جس جگہ پر چھڑی مار رہے ہیں، قسم خدا کی میں نے 20ویں بار دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے چوما کرتے تھے، اس مقام کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ مگر عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت زید کو ذلیل کر کے دربار سے نکالا اور کہا، او بڈھے، تو اتنا بڈھا نہ ہوا تھا، اگر اتنا سٹیا نہ گیا ہوتا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے
کہ امام حسین کا سر بدن اقدس سے جدا ہوا۔ حضرت امام حسین کی شہادت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ ہوا، اس کا اندازہ امام بیہقی کی اس روایت سے لگائے۔ امام بیہقی نے روایت کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عین کربلا کے واقعہ کے وقت سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، داڑھی مبارک گر آلودہ ہے، بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایک شیشہ ہے، زمین سے کچھ اٹھا کر اس میں ڈالے جا رہے ہیں۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ چہرہ آپ کی زلفیں بکھری ہوئی کیوں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، اور میں اس کی شہیدوں کا خون صبح سے اٹھا رہا ہوں اور اس میں جمع کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میں نے وہ وقت اور دن یاد رکھا، اور جب شہادت کی خبر آئی تو پتہ لگا کہ وہی وقت تھا جس وقت میں نے خواب دیکھا، اور بالکل یہی خواب حضرت ام سلمہ نے دیکھا۔ یہی نہیں، ان یزیدیوں نے کربلا میں جو جسم اقدس پڑے تھے ان پر گھوڑے دوڑائے، اور وہاں جو خواتین تھے انہیں گرفتار کیا، اور پھر اس لٹے پٹے قافلے کو یزید کی دربار میں بھیجا گیا۔